अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम एक दफ़ा फिर मौलाना इस्माइल साहब के साथ हैं, और ऐसे कि हम जब मस्जिद में इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हैं। तो उस गलतियों को दूर करने के लिए, चूँकि आज जुम्मा मुबारक का दिन है, तो इस पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मुझे ये बताएं कि मैं जब नमाज में आता हूँ और इमाम ने पहली जो रकात है पूरी कर ली और उन्होंने पढ़ लिया समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, और मैं इसमें आ गया, तो इसका मतलब है कि मेरी एक रकात ख़त्म हो गई। तो जब मैं इमाम के साथ मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मियां साहब अल्लाह करीम आपको अच्छा अजर अता फरमाएं कि आप तशरीफ़ लाए हैं। दीन की ज़रूरी बातों का मुज़ाकरा हो जाना ये बहुत ही अच्छा है। हम आम मुसलमानों को बहुत सी दीन की बातों से हम लोग नावाकिफ़ हैं, तो ये तज़किरा मुज़ाकरा कर लेने से याद दहानी हो जाती है और जो नावाकिफ़ होते हैं वो उससे उनको वाक़फ़ियत हासिल हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि हम मुसलमान बुनियादी और ज़रूरी बातों से भी नावाकिफ़ हैं। जी। हत्ता कि देखें जी, हम लोग बात में उधर लेकर जा रहा हूँ, दूसरी तरफ चली गई, लेकिन ये भी मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा कि देखें, हमें इतनी बात भी नहीं मालूम कि हम लोग जो है तौहीद से मुताल्लिक़, अल्लाह से मुताल्लिक़ भी बहुत सी बातों से नावाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर जो है, हम लोग इतना भी हमें नहीं मालूम कि कुरान ने कहा कि दुआ जो है वो सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी है, तो इससे भी हम नावाकिफ़ हैं। और इसी तरह सारी की सारी इबादत अल्लाह के लिए करनी है, इनसे भी हम बहुत से मुसलमान नावाकिफ़ हैं। तो इन चीज़ों को भी सीखना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ये जो आपने सवाल किया कि नमाज में एक शख्स जो है वो शामिल हो गया है और ऐसी हालत में जमात में शरीक हुआ कि एक रकात उससे रह गई, जी। तो ऐसी हालत में जब उससे एक रकात रह गई, समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम ने कह दिया, तो यकीनन उसकी रकात चली गई। तो रुकू में जब शामिल हो जाए तो वो रकात को हासिल कर लेता है। और उलमा फरमाते हैं कि रुकू में शामिल हो जाने की अलामत यह है, कम से कम अलामत यह है कि इमाम की कमर और मुक्तदी की कमर बराबर हो जाए। जी। तो जब दोनों की कमर बराबर हो गई तो उसको रकात मिल गई। ठीक है। और अगर इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दिया हम्म। और फिर ये आया तो फिर इससे रकात चली गई। ठीक है। और ऐसे में जो है बहुत से आइम्मा और बहुत से मुक्तदी अपनी नमाजों को ख़राब कर बैठते हैं। वो ऐसे होता है कि इमाम जल्दी से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह देता है और मुक्तदी जो है बाद में उसमें शामिल हो जाता है, कहता है मैं रुकू करके दा। नहीं भाई, आपने रुकू इमाम के साथ नहीं किया, आपकी कमर और इमाम की कमर बराबर नहीं थी। हम्म। तो बेहतर सूरत यही है कि इंसान वो रकात चली जाए, कोई बात नहीं, सारी नमाज तो ज़ाया ना हो, तेरा फरीज़ा तो ज़ाया ना हो ना। हम लोगों का फरीज़ा आमतौर पर ज़ाया वो हो जाता है। आखिरी रकात जो है वो उसके उसमें फिर मैं आखिर में कैसे पढ़ूंगा उसको? हाँ, तो अब उसका तरीका ये है पढ़ने का कि जो ही रकात चली गई, अब इमाम के साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम एक तरफ सलाम फेरेगा, जब सलाम नमाज ख़त्म कर रहा है इमाम, सलाम एक तरफ फेर दिया, दूसरी तरफ भी उसने सलाम फेर दिया। सलाम फेर देने के बाद अब जो है अल्लाह अकबर कहते हुए ये खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो गया तो उस वक़्त जो है, अब ये नमाज जैसे हम शुरू से नमाज पढ़ते हैं, पहली रकात जिस तरह हाँ पढ़ते हाँ, हैं। जैसे हम अपनी पहली रकात पढ़ते हैं उसी तरह सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है, हम्म। उसके बाद आउज़ बिल्लाह, हम्म। फिर बिस्मिल्लाह, और फिर उसके बाद सूरह अल्हम्द फातिहा, शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद या कोई भी सूरत पढ़कर फिर ये रुकू करेगा। ठीक है। हाँ, जैसे हम पहली अब रकात। अगर मैं दूसरी रकात भी मुझसे कज़ा हो गई है? हाँ, अगर दूसरी रकात भी रह गई है तो अब ऐसा है कि पहली रकात तो उसी तरह पढ़ेगा जैसे हम्म। मैंने अभी बताया हम्म। कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा, आउज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, और इसी तरह सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़कर फिर रुकू करेगा। ठीक फिर है। दूसरी रकात में जब खड़ा होगा तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ और सूरत पढ़कर फिर रुकू में जाएगा। ठीक है। जी अगर मैं तीसरी रकात, तो फिर पहली तीन रकातें हमें पड़ेंगी। हाँ, अगर 3 रकातें उसकी रह गई हैं और एक रकात ही उसको इमाम के साथ मिली है, हम्म। तो अब उसका तरीका ये है कि बुनियादी बात इसमें ये समझ लें कि ये सबक पढ़ने में तो मगरिब की नमाज की तरह होगा। हम्म। सबक पढ़ने में मगरिब के 3 फर्जों की तरह होगा, हम्म। और रुकू सुजूद वगैरह में मगरिब के जो फर्ज हैं 3 उसके उलट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो तरीका उसका ये है
کہ سب سے پہلی رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے، جب کھڑا ہوا تو سبق پڑھنا اسی طرح جیسے میں نے ابھی بتایا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سبق وہی سارا اسی طرح پڑھ لیا. تو چلو میں بتا دیتا ہوں. سبحانک اللہم پڑھ لیا، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت ملادی رکوع کر لیا. رکوع کر کے پھر یہ جو ایک رکعت اس نے پڑھی ہے، رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، بلکہ کھڑا نہ بیٹھ جائے. وہ رکعت ایک امام کے ساتھ ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے اور ایک اپنی ہوگی. 2 رکعتیں اس کی پوری ہو گئی. اب یہ بیٹھ گیا. ہوں اب اس کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی. ہوں اب جو بعد والی 2 رکعتیں ہیں اس کو وہ سیدھا سیدھا پڑھے گا جیسے عام جس رکعت. طرح عام رکعتوں ہاں کی ہاں طرف ہاں، پڑھتے ہیں. درمیان میں پھر بیٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں، ان 2 رکعتوں کو پورا عام جیسے ہم 2 رکعتیں سنت کی یا نفل کی پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھے گا. لیکن سبق کیسے پڑھنا ہے وہ دیکھ لیں کہ پھر جب کھڑا ہو گیا ہے، اتحیات پڑھ کر اب کھڑا ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر کچھ سورت پڑھ کر رکوع کر لیا. ٹھیک ہے رکوع کرنے کے بعد بس یہ رکعت پوری کر کے پھر یہ جو ہے درمیان میں بیٹھے بغیر کھڑا ہو جائے گا. تو ایسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کرے گا، آگے سورت نہیں ملائے گا. ٹھیک ہے. ہاں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پہ جب مسجد میں ہم جاتے ہیں تو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. جب امام جیسے اقامت سنتے ہیں اللہ اکبر تو ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مسجد میں اس طرح دوڑنا، خاص کر ایسے وقت میں جب اقامت ہو رہی ہو، تو کیا اللہ کے رسول اور اللہ کا کیا حکم ہے کہ دوڑنا چاہیے یا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوڑ دوڑ کر مسجد کی طرف جانے سے منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ دوڑ کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب مسجد میں آ گئے ہیں تو اس وقت تو دوڑ کر جماعت میں شامل ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک تو یہ کہ ادب کے خلاف ہے کہ بادشاہ کے دربار میں اب آ گئے ہیں تو اب دوڑ کر جانا اور جناب جلدی جلدی رکوع سجود میں، اور نہ تکبیر کا پتہ، نہ کچھ، نہ دائیں بائیں کچھ بھی نہیں پتہ، اور دوڑ دوڑ کر شامل ہو رہا ہے. جی تو ایسے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں جو لوگ جا کر شامل ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی نماز کو خراب کر بیٹھتے ہیں. صحیح ہے. شیطان بھی اسی وقت جو ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ نماز کو خراب کروانا. تو ایسے میں دوڑ کر نہیں جانا چاہیے. پرسکون وہ رکعت چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن آپ مسجد میں آ کر ادب کا لحاظ رکھیں اور اچھے طریقے سے نماز میں شامل ہو جائیں. رکعت چلی گئی تو کیا ہوا، آپ کی ساری نماز تو خراب نہیں ہوگی نا، ایک رکعت ہی جائے گی. تو اس میں صحیح ہے. پرسکون ہو کر جائیں. مجھے حافظ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں خاص کر ان دنوں میں تو اکثر ہمارے پاؤں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے جرابوں سے. جی 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 تو ان جرابوں کے ساتھ مسجد میں جانا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی یہ تو بہت ہی بری بات ہے. صاف طور پر جو ہے حدیث میں بدبودار چیز کھا کر آنے کا، پیاز اور لہسن وغیرہ کا کچا کھا کر آنے سے، جی بدبودار، جی ہاں کچا ہی کھا کر آنے سے منع کر دیا گیا ہے. اب جو شخص بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آتا ہے تو وہ گناہگار ہے. ہاں وہ گناہ کرتا ہے، اس کو مسجد میں ایسی حالت میں نہیں آنا چاہیے. ہاں اب اس نے اگر فرض نماز اب جماعت کے ساتھ پڑھنی ہی ہے تو اپنی منہ کی بدبو زائل کرے. اس کے طریقے مختلف ہیں. اس کے لیے جو الائچی منہ میں ڈال کر اس کو جو ہے وہ کھا لے، یا سونف جو ہے استعمال کی جاتی ہے، اس سے بھی بدبو جو ہے زائل ہو مسواک جاتی کر لے. ہاں مسواک کر لے، یا کوئی اور ایسی چیز کھا لے جس سے جو ہے اس کی منہ کی بدبو جو ہے وہ بدل جائے، اور پھر مسجد میں داخل ہو. کہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے. کہ مسجد تو داخل ہونے میں جو ہے انسان اگر اعتکاف کی نیت کر لے تو اس میں ثواب ہی ثواب اس کو ملتا ہے. صحیح. لیکن یہ جو ہے جب تک وہاں بیٹھا رہے گا ساتھ یہ گناہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل رہے گا. تو بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اسی طرح جو ہے اور بھی کوئی چیز مولی کھا کر جانے سے بھی بدبو آتی ہے، آج کل ویسے بھی بازار میں ہے. تو اسی طرح اب پاؤں میں بدبو آ رہی ہے تو جراب جو ہے باہر اتار لے، جوتیوں کے پاس اس کو اتار کر رکھ دے. اور اگر زیادہ بدبو آ رہی ہے تو پاؤں دھو کر پھر جو ہے جماعت میں شریک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی بدبو ہے کہ جس کا کچھ تھوڑا بہت اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جراب اتار لے، کیونکہ کوشش کرے بندہ کوشش کر لے جی بدبودار چیز کے ساتھ مسجد میں نہ آئے، اس کے ادب کے خلاف ہے. اور جب ہم ایسا ہے کہ جب نماز پڑھ لیتے ہیں اور کسی بدبودار شخص کی جراب اس سجدے والی جگہ پر لگ جاتی ہے اور دوسرا آدمی وہاں آ کے نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کو بدبو آتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہے اور گناہ بھی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں حافظ صاحب کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو عام طور پہ لوگ مسواک یا برش نہیں کرتے، یا ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، یا ان کے معدوں کے مسائل کی وجہ سے ان کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر خاص کر جب پڑھتے ہیں یا سلام پھیرتے ہیں تو اس میں خاص کر وہ منہ سے شف شف کی آواز سی بھی آتی ہے. اور وہ ساتھ والا جو بندہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ کب نماز پوری ہوگی اور میں یہاں سے نکلوں گا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو اس کے لیے وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ اپنی منہ کی بدبو جو ہے وہ ظاہر کرے
اور وہ اس بارے میں سوچے یار میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے طریقے سے نماز پڑھے کہ بدبو اس کی جو ہے اس کی معدے کی خرابی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے منہ کی بدبو، تو ایسے طریقے سے نماز پڑھے کہ ساتھ والوں کو بدبو نہ جائے، اور کوئی ایسی چیز کھا کر جیسے میں نے پہلے بتایا کھا کر نکلے مثال تاکہ کے طور اس سے ہاں نا اسمیل نہ آئے. ٹھیک ہے. سونف ہے یا جو بھی ہے تو اپنا علاج کروائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں حافظ صاحب کہ عام طور پہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر بندے جو ہیں وہ صف میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، مطلب وہ صف سے نکل جاتے ہیں، جی یا جی تو وہ لائن میں تھوڑے سے آگے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہیں. جی 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 اس سلسلے میں آپ کیا جی جی فرمائیں گے؟ صف جو ہے یہ بھی نماز کا حصہ ہے. صف بندی. ہاں صف بندی نماز کا حصہ ہے، اور صاف طور پر آتا ہے کہ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صفوں کو درست کرنا بھی یہ بھی نماز کا جو ہے نماز میں سے ہے. تو اب صف کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ، کہ جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں، ہاں یہ پاؤں کے پنجے ہوتے ہیں، یہ ایڑیاں ہوتی ہیں، ایڑیاں جو ہیں وہ جو لائن صف کی بنی ہوتی ہے اس پر رکھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں جب ہر کسی کی ایڑی جو ہے اس صف پر ہوگی تو صف سیدھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کو جو صف کی لائن ہے اس سے آگے رکھنا یا اس سے پیچھے رکھنا، تو اس سے جو ہے وہ صف خراب ہو ہاں جاتی ہے. صف خراب ہو جاتی ہے. صف ایڑی جو ہے اس کے ساتھ برابر کر لیں، اور ٹھیک ہے. ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے. صحیح. یہ جی جی اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اکثر بندے جو ہے نا اپنی یہ کوہنیاں بہت کھلی کھلی کر دیتے ہیں، اور اگلا بندہ جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے ساتھ والا تو اکثر اس کا منہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، جی اندیشہ ہوتا ہے. جی 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 تو اس سلسلے میں آپ کیا، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی جی بنیادی باتیں جو ہمارے اسلام میں ہے نا، ہم، کہ ہم نے اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. المسلم من من سلم سلم المسلمون المسلمون من من لسانہ لسانہ و ویدہ. یدہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی. ٹھیک ہے. کامل مسلمان وہ ہے. ہم، تو اب یہ دیکھیں نا، اگر یہ تکلیف دیتا ہے، اپنی کونیوں کو ایسے کر لیا ہے، اس کا سجدہ کرنے والا آ رہا ہے، تو وہ دوسرے نمازی کو تکلیف دے رہا ہے. ہاں جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور ایک بہت بڑا فریضہ ادا کر رہا ہے، تم اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے. ہاں تو ایسے میں تمہیں اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنی، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی میں آخر میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا جو بہت زیادہ ضروری ہے. جی جی وہ یہ ہے کہ ہم نے جو تیمم ہم کرتے ہیں جی 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 یہ ہم عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. جی جی تو جی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں کیمرہ تھوڑا سا پیچھے کروں گا جی تاکہ آپ کے ہاتھ بھی نظر آئیں. جی جی مجھے صحیح طریقے اس کا بتائیں گے اور تھوڑا زور سے بولیں گے تاکہ آواز مجھے آئے. جی. جی جی تیمم کا. تیمم میں 3 فرض ہیں. جی. ہاں نیت کرنا اس میں فرض ہے کہ اے اللہ میں اس سے غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے عاجز ہوں. ہاں غسل یا وضو کی جگہ تیمم کر کے پاکی حاصل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں یا یوں صرف کہہ دے کہ میں تیمم کرتا ہوں پاک ہونے کے لیے، صحیح. اتنا بھی کہہ دے تب بھی کافی ہے. زبان سے کہے یا دل میں تصور کر لے، تو نیت جو ہے دل کا ارادہ پاک ہونے کا یہ ہونا چاہیے. کیونکہ ویسے ایک انسان مٹی لے کے ہاتھوں میں لگا دینے سے بات نہیں بنی، دل میں اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک فرض یہ ہے ٹھیک ہے. نیت کرنا. دوسرا یہ کہ اس میں 2 فرض یہ ہیں کہ 2 ضربیں لگانی، ایک ضرب جو ہے منہ پر پھیرے گا اور دوسری ضرب سے بازو ضرب پر. مطلب؟ ہاں اب میں آپ کو ضرب کا ان چیزوں کا ذرا طریقہ بتا دیتا ہوں. جی. تو اب دیکھیں یہ مٹی ہے، پاک مٹی جی. یہاں اگر پڑی ہے، ہاں یا پھر جو ہے آپ نے مٹی لے لی ہے، مٹی کا کوئی ٹیلا، تو اس کو آپ جو ہے ہاتھوں میں ایسے لگا لیں. ٹھیک ہے پورے ہاتھ میں لگ گیا، مٹی لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھا آپ نے لگ جی. گیا. اچھا. یا دیوار ہے، ہاں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا دھوڑ ہے اس پہ. ہاں دھوڑ وغیرہ ہے، یا صاف دیوار ہو، تو ادھر جو ہے آپ ایسے ہاتھ اچھی طرح مل کر دیکھیں بھائی کچھ نہ کچھ اس میں مٹی وغیرہ یا گرد ہاتھ میں لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو لگنے کے بعد مٹی پاکیزہ مٹی ہونی چاہیے، پاک صاف. ہاں ٹھیک اگر ہے. ناپاک مٹی ہے تو اس سے جو ہے یہ پاکی کیونکہ وہ خود ناپاک ہے تو آپ کو کیسے پاک کرے گی. تو اب یہ جو ہے ہاتھوں کو جھاڑ کر اب آپ نے جو ہے اس کو اب جہاں ہم وضو کا پانی پہنچاتے تھے ان پوری جگہ پر ہم نے یہ پانی پہنچا، یہ جو ہے ہاتھ جو ہے پہنچانا ہے. ہاتھ پہنچانا ہے، یہ مٹی کے ذرات جو ہیں پہنچ جائیں. اب مجھے دیکھتے جائیں انشاءاللہ.
تو یہ میں نے پہلے باہر کا حصہ دیکھے، میں نے یہ سارا اس پہ پھیر دیا. یہ دیکھیں یہ کانوں کی یہ جگہ جو ہے یہاں سے جی یہ سارا یہ باہر کا حصہ ہو گیا. اب ہم یہ دیکھیں یہ آنکھوں میں بھی جو ہے نا اگر کچھ کچرا ہو اس کو ہٹا لیں، اور یہ اس سارے کو جو ہے ایسے کر کے آپ اچھی طرح ملیں. یہ نہیں کہ آپ نے یوں کیا اور یوں کر دی، نہیں بھائی ایسا تیمم نہیں ہوگا. آپ نے اچھی طرح اس کو پھیرنا ہے کہ یہ سارا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ایک ضرب ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب دوسری مرتبہ پھر ہم نے مٹی پر ہاتھ مار لیں یا دیوار پر مار لیں یا کوئی ڈیلا لے کر جو ہے ہاتھ میں وہی طریقہ. جی ہاں جو کر کے نا دونوں ہاتھوں میں کر کے تو ہاتھوں میں لگا لیا ہے، لگا لیا سارا. تو اب اس کے بعد جو ہے پہلے نیچے کا حصہ جو ہے سیدھا ہاتھ ہے، تو الٹے ہاتھ سے ہم پہلے سیدھے ہاتھ کا تیمم کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. یہ آ رہا ہے ہاتھ میرا، تو اس کو آپ تھوڑا ملتے بھی جائیں تاکہ اچھی طرح اس میں یہ لگ جائے. یہ دیکھیں یہ کوہنیوں سے اوپر تک کرنا ہے تاکہ کوہنیاں جو ہے اس میں شامل ہو جائیں. جی. قرآن نے خود کہا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں پورا ہاتھ اس میں تھوڑا ملتے ہوئے آپ آگے ہیں، تو یہ ہاتھ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس ہاتھ کا. ٹھیک ہے. اب جی یہ دیکھیں دوسرا ہاتھ، یہ کوہنیوں سے تھوڑا اوپر آ گئے ہم. جی. اور یہ ہاتھ کو ایسے اچھی طرح ملتے ہوئے اب میں یہ نیچے کی طرف آ گیا اور یہ ہاتھ بھی ہو گیا. اور یہ انگوٹھے کا یہ یہاں سے خصوصیت سے اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے. اب یہ درمیان میں انگلیوں کے درمیان جگہ تھی تو اس کو بھی کر لیا. ٹھیک ہے. اور یہ ایسے کنارے ہیں تو ان کو بھی یوں کر کے. تو یہ ہے تیمم. ٹھیک ہے. اس میں استنجا کرنا، پاؤں میں مٹی لگانا، جسم کے کسی اور حصے میں مٹی لگانا نہیں ہوتا. یہ صرف 3 ہی باتیں تھیں، ایک نیت اور ایک ضرب کے ذریعے چہرے پر ملنا اور دوسری ضرب کے ذریعے پورے ہاتھوں بازوؤں کونیوں سمیت ملنا. ٹھیک ہے. تو یہ تیمم ہے. اور تیمم کیا کب جاتا ہے؟ جی. تیمم جو ہے ایسا ہے کہ پانی نہ ملے، کچھ فاصلے پر ایک آدمی مسافر ہے، کچھ فاصلے پر اس کو 1.5 میل یا 1 میل کم و بیش جو ہے نا ایسے میں اس کو پانی نہیں مل رہا، تو اس وقت جو ہے یہ تیمم کرے گا. اور دوسرا یہ کہ سخت سردی کا موسم ہے، تو سردی کے موسم میں اب کسی ایسی جگہ چلا گیا ہے کہ جہاں پر گرم پانی میسر نہیں ہے، تو اس نے پانی کو ہاتھ لگایا، بہت ٹھنڈا لگا اور اب اس کو تکلیف شروع ہو گئی. تو ایسے میں جو ہے وہ تیمم کر لے، جو میں نے طریقہ بتایا کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان کو قتل نہ کرے. ایسے میں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے او یقتلہ البرد، یہ ایسی حالت میں کہ اس کو یعنی ٹھنڈک جو ہے قتل نہ کرنے، مار نہ دے. ہاں، یا او یمرضہ، یا پانی کے استعمال کی وجہ سے وہ بیمار نہ ہو جائے، یا او زاد مرضہ، یا اس کی بیماری کو وہ جو ہے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو. تو ایسی صورتوں میں جو ہے وہ تیمم کرے گا اور مطلب اپنا یہ فریضہ ادا کرے گا. اور تیمم بھی وضو کی طرح ہی ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی کی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور جب قدرت ہو، انسان کو پانی پر قدرت حاصل ہو جائے، انسان میں جان آ جائے یا ایسی صورت آ جائے، تو اس وقت بھی جو ہے کیا ہوتا ہے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اب اس نے وضو ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. جی آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے اس حوالے سے؟ جی اس بارے میں اور کچھ تو جو آپ پوچھ لیں میں بتا دوں. ویسے یہ تیمم کے بارے میں تو کچھ باتیں یہ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس سے تیمم کر لیا جائے، جیسے کہ میں نے ابھی قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے. تو اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے اپنے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جن باتوں کا ہم نے ابھی مذاکرہ کیا نہایت ہی اہم باتیں ہیں اور بنیادی باتیں ہیں، ان کو پھیلائیں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اس میں جو ہے صرف آپ کے ایک دوسرے شخص تک شیئر کرنے میں آپ بہت سا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. جی جناب، آج نماز میں جو فرائض تھے اور جس طرح ہم نے اس میں شامل ہونا ہے اور تیمم کا طریقہ تھا اس پہ ہم نے بات کی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس پہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.